आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के साथ साथ जो हज हो रहा है उस पर, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है कि आखिर सऊदी अरब खामोश क्यों है, अरब ममालिक खामोश क्यों हैं, तो अब ये बात भी कही जा रही है कि क्या दौरान हज भी इस तरह की कोई आवाज़ उठ सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया से हज करने के लिए मुसलमान गए हुए हैं और उन्हें पता है कि इस वक्त गाज़ा में किस तरह से कत्ले आम हो रहा है। इस पर हमने शौकत भारती साहब से बात की कि जब नमाज के लिए ये कहा जाता है कि सबसे पहले जान बचाना फ़र्ज़ है, अगर आप नमाज की हालत में हैं, नियत किए हुए हैं और कोई मर रहा है तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप नमाज को तर्क करके, नमाज की नियत को तोड़ करके पहले उस शख्स की जान बचाएं। अब इसके आगे भी शौकत भारती साहब ने कई बातें बताई हैं, क्योंकि हमने कहा कि क्या हज जो है ऐसे में मुनासिब होगा कि एक तरफ बेगुनाहों का कत्ल किया जा रहा है और दूसरी तरफ लोग अपने आप को अलहाज बनाने के लिए हज करें। इस पर देखिए कि शौकत भारती साहब ने क्या कहा, क्योंकि सवाल बहुत अहम है। मैं वही सवाल करूंगा शौकत भारती साहब, आज मैं वही सवाल करना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि नमाज के सिलसिले में तो मुझे इल्म है कि अगर आप नियत किए हुए हैं और किसी की जान जा रही है तो आप पे फर्ज हो जाता है कि आप पहले उस शख्स की जान बचाइए। अच्छा, उसमें कोई कैद नहीं है कि वो शख्स कौन है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन है, उससे मतलब नहीं है। वो शख्स है, इंसान है और वो मर रहा है और आप नियत बांधे हुए और आप बचा सकते हैं, लेकिन आप नमाज में लगे हैं तो इसको मना किया गया है कि नमाज जो है कबूल नहीं होगी कि आप पहले जान बचाइए। तो ये तो हम, अब मैं एक मिनट शौकत भारती साहब, मैं वही जानना चाहता हूं। आज लोग हज के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह हज को कबूल करे, लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ बेगुनाहों का कत्ल हो रहा है, दूसरी तरफ खाने काबा खामोश है, दुनिया बोल रही खाने काबा खामोश है, कैसे तवाफ होगा, कैसे हज होगा, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं समझना चाहता हूं इस चीज को कि क्या क्या इस चीज को ये अल्लाह इसे कबूल करेगा? क्या आप जा करके फोटो खिंचवा रहे हैं, हज कर रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं कि अब मैं हाजी बन गया, नाम के आगे अल हाज लग जाएगा, हाजी जी लग जाएगा, और ये जो मर रहे हैं, अगर मैं जानना चाहता हूं शौकत भारती साहब, ये एक बड़ा सवाल मेरे ध्यान में आया, आज मैंने इसी को थंबनेल बनाया। उसके बाद मैं अपने व्यूवर से बता दूं कि मैं बात करूंगा जो सीज फायर की बात अमेरिका कर रहा था, अमेरिका को भी अब एक्सपोज करने की जरूरत है। ये गुमराह कर रहा है पूरी दुनिया को, क्योंकि पूरी दुनिया अब इस वक्त जो है उठ खड़ी हुई है और उस आंदोलन को, उस तहरीक को कमजोर करने के लिए गालिबन ये अमेरिका ड्रामा कर रहा है। पहले शौकत भारती साहब, इस पे चूंकि ये मजहबी फरीजा है, मैं चाहता हूं क्लियर होना चाहिए, क्या मैसेज है आपका शौकत भारती साहब? देखिए, आपने एक हदीस बताई इंसान की जान बचाने के लिए, वो इंसान, उसमें कहीं नहीं है कि मुसलमान, इंसान। मैं आपको एक और हदीस बता रहा हूं जिसमें यह है कि अगर तुम वुजू कर रहे हो और सामने से कुत्ता आ रहा है, चारों तरफ कहीं पानी नहीं है और तुमको महसूस हो गया कि ये पानी देखकर प्यास के लिए आ रहा है, तो तुम उस पानी को जिससे तुम वुजू कर रहे थे, वुजू रोको, वो उस कुत्ते को पिला दो, उसी बर्तन में दे दो जिससे तुम वुजू कर रहे थे, बाद में तुम्हें पाक करना पड़े करना, ठीक है, और तुम तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो, वरना अगर वो कुत्ता मर गया तो नमाज तो गई, तुम पर उसके मरने का गुनाह भी लिखा जाएगा। इस्लाम ये है, इंसानों की जान बताने की बातचीत नहीं कर रहा, और इंसान के साथ साथ जानवरों की जान की ये पोजीशन है। दूसरी बातचीत है कि कुरान ये कहता है, जिस कुरान ने हम पर हज फर्ज किया है, वही कुरान ये कहता है कि तुम पर, बता रहा हूं कि तुम एक बात याद रखो कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। अब आप बताइए, ये तमाम अरब मुल्क मिलकर क्या फिलिस्तीनियों की जान नहीं बचा सकते? बचा सकते हैं, बचा नहीं रहे।
جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. تو اب اگر کتا پیاسا ہے اس کی جان بچائی جا سکتی ہے، تو اگر فلسطینیوں تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے، کھانا نہیں پہنچ رہا ہے، مدد نہیں پہنچ رہی ہے، اور یہ اسلامی ممالک جو اپنے آپ کو اپنے نام کے آگے اسلامی ممالک اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہتے ہیں، وہ جو خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے، وہ جو نماز پڑھا رہے ہیں ساری دنیا کے، وہ جو وہاں پر سعودی عرب کا بیٹھا ہوا گرانڈ مفتی ہے، وہ جو لوگ ہیں جو جامع الازہر میں، مصر کی یونیورسٹیز میں ہر مسلک کے لوگ بڑے بڑے وہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کا وائس چانسلر، یہ تمام لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور میں خود یہاں کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کیوں اس پر آواز نہیں اٹھا رہے؟ یہی آواز جب خمینی صاحب نے اٹھائی تھی اور خانہ کعبہ کے قریب 1987 میں ہزاروں حاجی مسلمانوں کو جوڑ رہے تھے اور وہاں پر کہہ رہے تھے یا ایھا المسلمون اتحدوا اتحدوا، اے مسلمانوں ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ، اور اس کے بعد کہہ رہے تھے دنیا کے مسلمانوں اگر مل جل کر ایک ایک بالٹی پانی ڈال دو گے تو اسرائیل بہہ جائے گا. تو انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کی محبت میں ان ایرانیوں کے اوپر کیا کی؟ گولی چلوا دی اور بہت سے لوگوں کو وہاں پر شہید کیا اور ایک جھوٹا پروپیگنڈا وہاں سے کریٹ کیا گیا اور ایک بڑا خطرناک پروپیگنڈا کیا گیا. اور وہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ لوگ آئے تھے حج کے اوپر قبضہ کرنے کے، خانہ کعبہ کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ایرانی آئے تھے، اور ہندوستان سے لے کر جہاں جہاں پیٹرول ڈالر پر پلنے والے کیا نام ہے وہ ہیں ملے ہیں، ان لوگوں نے اسی پروپیگنڈے کو کیا. یعنی 1987 میں بیت المقدس کی آزادی کی، قبلہ اول کی آزادی کی آواز خانہ کعبہ سے حج کے بعد بلند کی گئی تھی، حج پر نہیں، حج ختم ہونے کے بعد. تو یہ بتائیے کہ بیت المقدس کی آزادی کی آواز خانہ کعبہ سے نہیں اٹھے گی تو کہاں سے اٹھے گی؟ جہاں پر دنیا بھر کے سارے مسلمان اکٹھا ہوتے. اب رہ گئی بات دوسری، آپ نے یہ کہا کہ ان لوگوں کا حج ہاں ان لوگوں کا ضرور قبول ہے جو وہاں کے اوپر گینگ ہیں، فلسطین پہ حملہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے مخالف ہیں، انہوں نے جتنی بھی استطاعت تھی انہوں نے اس کی مخالفت کی، اپنے کم سے کم دل میں اسے برا سمجھا، یا وہاں کے اوپر خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر بیت المقدس کی آزادی اور فلسطینیوں کے کو ظلم سے بچانے کے لیے اگر دعا کر رہے ہیں تو یقیناً وہ لوگ جو ہیں ان کو ملے گا. لیکن جن کو یہ فرق ہی نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ہم سے مطلب نہیں، عرب رولرز جانے، ہمارے علماء جانے، ہمارے بڑے جانے، جب وہ نہیں بول رہے تو ہم کیوں کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ اس طرح کی جو بکواس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہیں وہ حاجی نہیں ہیں بلکہ وہ پاجی ہیں. تو ہمارے حساب سے وہ تمام لوگ جو فلسطین سے ہمدردی رکھتے ہیں، فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں دنیا میں بھی کہیں پر ظلم ہو رہا ہو، اگر وہ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہیں اور اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہو جتنا وہ کر سکتے ہیں اتنا وہ کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے ان کے حج کی بات. لیکن وہ جو خانہ کعبہ میں امامت کر رہا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ کیوں یہاں پر، کیونکہ ساری دنیا کے لوگ وہاں سے پہنچ رہے ہیں، وہاں پر پہنچ رہے ہیں، تو وہاں سے کیوں پیغام نہیں دیا جا رہا؟ کیوں بیت المقدس کی آزادی کی بات چیت نہیں کی جا رہی؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک عالم دین آغا محمد رضا قاسمیان، جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کہا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ وہاں کے اوپر جس طرح سے اسلامی آثار کو مٹا کر وہاں کے اوپر فحشیات پھیلائی جا رہی ہیں، گندگیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اس پر جو انہوں نے اعتراض کر کے ایک ویڈیو بنا دیا اور کہا کہ بنی امیہ کی حکومت آ گئی ہے. تو یہ جو بات کہا انہوں نے، یہ کوئی غلط نہیں کیا. اور سن لیجئے، اور جب وہ ان کو اریسٹ کیا گیا تو یہاں کے وہ یوٹیوبرز جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور آزاد سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ غلام ہیں،
وہ بڑا خوش ہو رہے تھے کہ ان کو درے پڑ رہے تھے اور ان کو بچا لیا گیا. ٹھیک ہے میاں, درے تو یزیدیوں نے مارے ہیں حق کہنے کے اوپر. ذرا سا تاریخ پڑھو, امام سید سجاد کو درے مارے گئے ہیں, یزیدیوں نے مارے تھے. کس لیے؟ حق بیان کر لیے تھے. حق بیان کرنے کے لیے رسول اللہ کے پورے خاندان کو مطلب تہہ تیغ کر دیا گیا تھا, بھوکا پیاسا. یہ تھوڑی سی بھی اگر اسلامی غیرت ہوتی, یہ آزادی نہیں ہے, یہ عربوں کی غلامی ہے, یہ ٹرکی کی غلامی بول رہی ہے. آزاد تو ہم ہیں جو ہم آزادی سے اس بات کو رکھ رہے ہیں, سچ بول رہے ہیں, حق بول رہے ہیں. ملت کا کام تو ہم کر رہے ہیں. ملت کے پاس اگر اسلام نہیں ہوگا, قرآنی اصول نہیں ہوگا, تو ان بادشاہوں کے تلوے چاٹنے کا نام ملت نہیں ہے. یہ ٹرکی اور سعودی اور ان کے تلوے چاٹنے کا نام ملت نہیں ہے. حق کہنا, ملت وہی ہے کامیاب جو حق کہے, جو سچ کہے, سچ کے ساتھ کھڑی رہے. قرآن نے منع کیا ہے کہ یہود و نصارہ کو سرپرست نہ بناؤ. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں 20 مہینے سے, سورہ مائدہ کی 51 سے 55 تک کی آیت کھول کے پڑھیں وہ یوٹیوبرز. قرآن کی مخالفت, جو لوگ قرآن کے مخالف ہیں ان کی تم وکالت کرتے ہو, اور جب ہم لوگ ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں تو تم لوگ اپنے اپنے چینل سے بیٹھ کر جو ہے اس پر ہٹ کرتے ہو. تو اگر تمہارے پاس چینلز ہیں تو ہمارے پاس بھی چینلز ہیں. ہم کسی کے پیڈ نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے سچ کام کیا اور بہت ہی سچ بولا, اور انہوں نے کہا کہ امام مہدی آنے والے ہیں, اور ساری دنیا کے جو امن پسند انسان ہیں وہ امام مہدی کے منتظر ہیں, دہشت گرد نہیں ہے. ہم لوگوں نے جولانی کی تعریف نہیں کی, اسے ٹیررسٹ کہا ہے. ابو بکر بغدادی کی تعریف نہیں کی, اسے ٹیررسٹ کہا ہے. ملا عمر کو ٹیررسٹ کہا ہے, اسامہ بن لادن کو ٹیررسٹ کہا ہے. تمہاری اوقات نہیں ہے. ہم نے تمہارے چینل سے ان کو ٹیررسٹ نہیں سنا ہے. تمہارے چینل سے تمہارے لیے خلیفۃ المسلمین ہوں گے, تمہارے لیے وہ بہت ہیرو ہوں گے. تمہارے لیے جو ہے کیا نام ہے, یہ جو آیا ہے جو اسرائیل کا دوست جو کہتا ہے اسرائیل کی طرف ایک گولی نہیں چلے گی, جس نے سیریا کے اندر سب کچھ برباد کر دیا, وہ رجب طیب اردگان جس نے فلسطینیوں کے پیٹ میں چھرا مارا ہے, وہ تمہارا ہوگا, ہمارا نہیں ہے. ہم حق کی بات کرتے ہیں, اور کسی بھی اس میں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کی قید نہیں ہے, ہر حق پسند. بالکل بالکل. محمد رسول اللہ کہتے ہو, اگر قرآن کو مانتے ہو تو قرآن کے پیرامیٹر پر اٹھا کر دیکھو, خانہ کعبہ کا امام قرآن کے پیرامیٹر پر فٹ ہے. یہ عرب رولرز قرآن کے پیرامیٹر کے اوپر فٹ ہے. یہ مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں, یہ یتیموں کی مدد کر رہے ہیں, یہ مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں. کتے تک کی جان بچانے کی بات چیت کی گئی ہے. پھر قبلہ اول کو گرا کر ہیکل سلیمانی کو نصب کرنے کے لیے بنجمن نیتن یاہو نیچے جا چکا ہے, ٹنلز کھول چکا ہے, لال گائے آ چکی ہیں, اس کو کاٹ کر ان کی راگ بہانے کے بعد بیت المقدس کو گرانے کے بعد وہاں چھڑکاؤ کرنے کی تیاری ہو چکی ہے. وہ اپنے مذہبی جنون میں اس لیول پر ہے, اور تمہارا مذہبی ضمیر جاگتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے جو پیٹ جو ہے وہ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. تم تو پیرول کے اوپر پل رہے ہو. اور امام حسین نے میدان کربلا میں کہا تھا تمہیں حق نہیں سمجھ میں آئے گا, اس لیے کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہیں. تم تو چاندی کر رہے ہو کہ تمہارے سبسکرائبرز پڑھ رہے ہیں, تم کو سن رہے ہیں, تم کو نوٹ آ رہی ہے, اسی میں خوش ہو. ہم صرف جو ہے اسرائیل کی نیوز, ٹائمز آف اسرائیل نے یہ کہا, مائدین نے یہ کہا, ہاں المنار نے یہ کہا, پریس نے یہ کہا, ہم صرف یہ نہیں بتاتے. تو یہ ہم آج بھی بتائیے غزہ کے اوپر قتل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ 75 لوگ مار دیے. آخر کار وہ یمن کیسے لڑ رہا ہے؟ یمن تو کر رہا ہے نا, اس کا آخری جہاز بھی اڑا دیا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ابھی میزائل مارا. کس کے محبت میں مار رہا ہے؟ کیا رکھ رہا ہے؟ جنگ من کرو, ہم وہ کریں گے. اسی یمن کو مارنے کے لیے, اسی یمن کے اوپر اسی محمد بن سلمان نے جھوٹا بہتان لگایا تھا
کہ یمن کے لوگ جو ہے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کو اپنی میزائل سے اڑانا چاہتے ہیں، اور یمن نے ان کو منہ توڑ عبد الملک حوثی نے جواب دیا تھا کہ تو کیا جانے کہ کیا اہمیت ہے خانہ کعبہ کی اور مسجد نبوی کی، ہم جانتے ہیں اہمیت، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ کام تو تمہارا ہے، تم نے مکے اور مدینے کے تمام مزارات اڑا دیے، گرا دیے، رسول اللہ کے خاندان کی قبریں گرا دی، اصحاب کی، ازواج کی، سب برباد کر دیا نشانی، اپنی اپنی نشانی۔ فیصل جہاں مارا گیا تھا وہ لوٹا بھی فیصل کے میوزیم میں سجا کے رکھا ہے۔ ان لوگوں نے قبر رسول کو گرانے کے لیے کہا تھا ہاذا صنم اکبر، یہ سب سے بڑا بت ہے، یہ ہے گرانڈ مفتی سعودی کا، یہ تکفیری ہے، اپنے علاوہ دوسرا کسی کو مسلمان سمجھتا نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کعبہ اور مدینہ دنیا کے ہر مسلمان کا ہے، یہ وہاں کے خادم ہیں، وہاں کے بادشاہ نہیں ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، احمد تم نے پورا جو ہے عیاشی کا اڈا دبئی بنا دیا، لیکن پیسہ مل رہا تھا ملاؤں کو، خاموش رہے۔ آخر ایران کے اندر بھی تو عالم تھے، جب رضا شاہ پہلوی نے عیاشی کا اڈا بنا دیا تھا تو خمینی صاحب نے اسے پلٹا کہ نہیں؟ سارے ایرانی سڑکوں کے اوپر آئے کہ نہیں؟ آنے کے بعد اس عیاش رولر کو بھگایا یا نہیں؟ لیکن شوکت صاحب اب وہ دن آ رہے ہیں، شوکت صاحب وہ دن آ رہے ہیں، کیونکہ اب پانی سر سے اوپر وہاں جا رہا ہے جس طریقے سے، اور جو یہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، جس طرح کی چیزیں لا رہے ہیں، نقاب پوش لوگ اب وہاں پہ آنے لگے ہیں، محمد بن سلمان خلاف آواز اٹھ رہی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آواز نہیں اٹھے گی، وہاں بھی آواز اٹھے گی، اور ایسا دکھائی دے رہا ہے جارڈن میں، ٹرکی میں، مصر میں، بہت جگہ اب پروٹیسٹ اور احتجاج، اور سعودی میں نقاب پوش لوگ، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ چیزیں سامنے آئیں گی، میں اس پہ آؤں گا۔ لیکن شوکت بھارتی صاحب تھوڑا میں چاہتا ہوں کہ بات ہو جائے یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے جنگ بندی کا، اب جی صاحب جا کے پتہ کیجئے کہ سعودی عرب نے جن مولویوں نے بولا ہے ان کو ایسے جیل کے اندر ڈال دیا ہے، نہ کوئی ٹرائل ہے نہ کچھ ہے، ان کو بند کر دیا اس حکومت نے۔ کن کو؟ جو حکومت کے خلاف بولتا ہے اس کی یا گردن کاٹ دیتے ہیں یا اسے بند کر دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات چیت کو؟ یہ اتنے بڑے ظالم ہیں جو یہ دکھاتے ہیں آئینہ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے تم یہ کر رہے ہو، اس کو اٹھا کے جیل کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یعنی سوچ نہیں سکتے یہ کتنے بڑے ظالم ہیں، یہ اپنے خلاف آواز کو اٹھنے نہیں دینا چاہتے۔ وہاں کی عوام تنگ ہے، لیکن آواز اس لیے نہیں اٹھا پا رہی کیونکہ اس طرح کے گھٹیا چینلز جو ہیں یہ سب ان کے یسمین بنے ہوئے، پوری دنیا کے اندر ملٹی لینگویجز کے اندر ان کی واہواہی ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیے گا کیا انتظام کر دیا، کیا فوارہ لگا دیا، کیا پانی لگا دیا، کیا یہ کر دیا، کیا حاجیوں کا انتظام کر دیا، اس کی بھی قصیدے خوانی ہوگی۔ سمجھ جائیں بات چیت کو، اس کی بارے میں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ ملت جہاں جہاں مسلمان ہے وہ سب ملت ہے، اور اس سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ مسلم ایک جسم کی طرح ہے حدیث، کہ جسم کی کسی ایک انگلی کے اوپر بھی اگر تکلیف ہو تو دوسرے حصے کو تکلیف ہونا چاہیے۔ مذہبی ادارے میں رہ کر اگر مذہب کی بات چیت نہ کریں چینل والے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ناظرین یہ تھے شوکت بھارتی صاحب جن سے ہم بات چیت کر رہے تھے اس پورے معاملے کو لے کر کے، کیونکہ کئی طرح کی سگبگاہٹ آ رہی تھی، کئی طرح کی باتیں کہی جا رہی تھیں، تو اب دیکھنا ہے کہ اس پر کیا اپڈیٹ ہے۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگا ہم اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، لیکن خبر یہ آئی ہے کہ اب باقاعدہ عرب ممالک جو ہیں وہ بیدار ہو رہے ہیں، وہ رام اللہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اسرائیل نے روک دیا۔ اس پر بھی جو بھی اپڈیٹ ہوگا ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دیکھتے رہیں MMC نیوز انڈیا، شکریہ۔